खुदा यसु नासरी के नाम में आज शाम आप सबों को सलाम। अभी जब दोनों गीत गाए गए, मैं इस बात के लिए हैरान था कि खुदा ने किस तरह से वो तमाम बातों को यकजा कर दिया जो आज शाम में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा यसु मसीह नासरी ने होशो हवास में पूरी समझ के साथ सलीब पर अपनी जान दी। मदहोशी में नहीं, बेहोश होकर नहीं, पूरे हवास कायम थे उनके। आइए खुदा के कलाम में से तलावत करें। खुदा के जिंदा कलाम में यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 28वीं आयत और 29वीं आयत खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि ये सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दी। आमीन। खुदा यसु मसीह ने अपने मरने से पहले जितना कलाम किया, जितनी बातें की, उसका तमाम कलाम बाबरकत कलाम था, बामकसद कलाम था, वो बेमायनी ना था। आज हमारी गुफ्तगू जब हम जिंदा हैं तो हम अक्सर जो है बेमायनी गुफ्तगू, नारवा गुफ्तगू, नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं। लेकिन खुदावंद यसु मसीह आपको मरते हुए भी बामकसद गुफ्तगू, बामकसद कलाम करते हुए नजर आते हैं। जितनी बातें भाइयों ने पहले बयान की और इसके बाद भी बयान की जाएंगी, वो तमाम बातें बामकसद हैं। खुदा का कलाम बामकसद कलाम है। कलाम में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया। हमारा ईमान है जब यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि यीशु ने जान लिया, हमारा यह ईमान है कि खुदा यसु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। आमीन। अभी हमने जो पहला गीत गाया और दूसरा गीत गाया, ये इंसानी फितरत और इलाही फितरत को दोनों बयान करते हैं। हालेलुया। ये खुदावंद की कुदरत है कि जब वो इंसान बना तो वो कोड़ों की मार से छलनी होता है, लेकिन जब वो मुर्दों में से उठता है तो मुकाशवा की किताब में लिखा है कि खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का। हालेलुया। यसु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है जो मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर लटकाए गए। ये वो भेद है जिसको बनी आदम समझना चाहते हैं कि कामिल खुदा होना और कामिल इंसान होना ये क्या बात है। इस बात के लिए इब्लीस बहुत से हमले करता है, ना सिर्फ इन बातों पर, बहुत सी तालीमात पर। कलाम मुकद्दस में जब हम बगौर पढ़ते हैं, बागेदन में आपको खुदा की जात के ऊपर वो हमला करता हुआ दिखाई देगा। और रूहुल कुद्स के ताल्लुक से कल जुमेरात के रोज मैंने जो पैगाम सुनाया, यादगारी के ताल्लुक से इशायर बानी की तालीम, उसके ऊपर हमले किए जाते हैं। गैर जुबानों की तालीमात और बहुत सी तालीमात जिनके ऊपर इब्लीस हमला करता है ताकि लोगों को गुमराह कर दे, ताकि लोग अंडरस्टैंड न कर सकें कि सच्चाई क्या है। खुदा यसु मसीह ने कहा था, जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, आजाद कर देती है, रिहाई मिल जाती है। फिर हम खुशी और शादमानी मनाते हैं। हमारा ईमान है कि यसु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान के पहले बाब को पढ़े तो वहां लिखा है, इब्तदा में कलाम खुदा के और कलाम खुदा था, कलाम खुदा था। उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा मुजस्सम हुआ, जिस्म में जाहिर हुआ। मुजस्सम होने का मतलब जिस्म में जाहिर होना है। खुदा जिस्म में जाहिर हुआ है जी। तीमुथियुस का पहला खत उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है कि खुदा और इंसान के दरमियान एक, यानी यसु मसीह जो इंसान है, वो खुदा जो मुजस्सम हुआ, मेरे और खुदा के दरमियान वो इंसान मौजूद है। आज ईमानदार कलीसियाओं के अंदर, इवन अगर आप गैर ईमानदारों को भी देखें, वो भी इस बात को जानना चाहते हैं कि बेटा होना क्या है, ये कामिल खुदा होना क्या है, ये इंसान होना क्या है। खुदा यसु मसीह हमारी तरह एक कामिल इंसान था। उसमें जान थी, उसमें बदन था और उसमें रूह थी।
جب ہم نے پڑھا کلام میں یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت میں تو لکھا ہے کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا۔ تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے اور وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ اور گتسمنی باغ میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میری جان غمگین ہے، اور جب مسیح نے آخری کلام کیا، کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، وہ ایک کامل انسان تھا، اس کا بدن تھا، اس کی جان تھی، اس میں روح تھی۔ ابلیس جب حملے کرتا ہے تو بہت سی غلط تعلیمات کو سامنے لاتا ہے۔ لوگ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ تھا، ایسا نہیں تھا۔ گو فرشتے کا لفظ استعمال ہوا کہ اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچا لیا۔ فرشتہ ایک میسنجر، ایک پیغام دینے والا۔ تو خدا یسوع مسیح نے وہ باتیں جو باپ سے سنی ہم تک پہنچائیں، تو وہ کیا باپ کا میسنجر نہ تھا؟ لیکن وہ ان فرشتوں کی مانند فرشتہ نہ تھا جن کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کریٹ کی گئی روحیں ہیں۔ خدا یسوع مسیح کامل انسان تھے، اس کے لیے بہت سی غلط تعلیمات اس دور میں، یوحنا رسول کے دور میں، جب تمام رسول اس جہان سے کوچ کر چکے تھے، غلط تعلیمات آئیں کہ یسوع مسیح کا بدن نہیں تھا، وہ فقط روح تھا۔ اس میں کیونکہ مادہ کے اندر گناہ ہوتا ہے، اس لیے خدا مادہ کے اندر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یوحنا اپنی انجیل کا آغاز اس بات سے کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا۔ ہیلیلویا! وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان ہونے ہی سے کفارہ دے سکتے ہیں۔ کلام کو جب ہم بغور پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے جب اسے بھوک لگی تو ایک درخت کے پاس جاتا ہے تاکہ اس میں سے کچھ کھائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تھک کر سو گیا کشتی کے اندر۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے آنسو بہنے لگے جب لازر مر گیا۔ تو کیا یہ تمام انسانی باتیں نہیں؟ کیا یہ جسمانی باتیں نہیں؟ اس کی پرسنالٹی کے اندر دو ذاتیں موجود تھیں، الہی فطرت اور انسانی فطرت، وہ یکجا ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال جو جنم لیتا ہے، ایماندار اس سے بے خبر ہیں، نہ واقف ہیں کہ اگر یسوع مسیح کامل انسان تھا تو صلیب پر کون مرا؟ خدا مرا یا انسان؟ ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ صلیب پر کون مرا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا نہیں مر سکتا، خدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، آمین۔ لیکن صلیب پر ایک کامل انسان کفارہ دیتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تعلیم ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے تشبیہات موجود ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں ہارون کاہن، سردار کاہن نظر آتا ہے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ بروں، بیلوں، بچڑوں کا خون لے کر ہیکل کے اندر جاتے ہیں۔ یہاں صلیب کے اوپر خداوند یسوع مسیح بطور سردار کاہن، الہی سردار کاہن، اپنے بدن کا کفارہ پیش کر رہے ہیں، انسانی بدن کا کفارہ پیش کر رہے ہیں۔ خدا بدن میں کفارہ پیش کر رہا ہے، آمین۔ صلیب پر خدا نہیں بلکہ یسوع جو کامل انسان ہے، اس نے اپنی جان دی میرے لیے اور آپ کے لیے تاکہ ہم بچ جائیں، آمین۔ اس لیے ہم نے اس بات پر غور کیا، جب یسوع نے جان لیا، جب یسوع کا لفظ استعمال ہوا تو یہ خاص روح القدس نے اس لفظ کو یہاں پر استعمال کروایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ متی رسول کی معرفت پہلے باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ فرشتہ نے یوسف سے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ خدا جسم کے اندر یسوع کفارہ دے گا، اپنے لوگوں کو گناہوں سے رہائی دے گا، آمین۔ یسوع کا لفظ اس لیے روح القدس نے یہاں پر استعمال کروایا اور لکھا ہے، جب یسوع نے یہ جان لیا تو کہا میں پیاسا ہوں۔ جب یہ باتیں پوری ہوئی اس وقت یسوع کی پریورٹی دیکھیں، یسوع کی اولیت دیکھیں، وہ کام، وہ مقصد، وہ پلان جو باپ نے اس کو دیا وہ پورا کر رہے ہیں۔ مرتے ہوئے، ابھی ہم نے گایا، چھلنی چھلنی ہو گیا کوڑوں کی مار سے۔ جب بدن چھلنی ہو اور بدن کے اندر زخم ہو، کیلوں سے جڑا ہو تو جان میں ڈھال ہو جاتی ہے، سدھ بدھ مر جاتی ہے، بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر مسیح کی پختہ
کردار کو, شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کردار کے اندر کس قدر پختہ ہیں. وہ اپنے مشن کو نہیں بھولتے, وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولے. اس تمام دکھ اور کرب کی حالت میں, یہ دکھ اور کرب تو وہ بس خداوند جانتے تھے کہ جس میں سے وہ گزرے. اس دکھ کا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا دکھ ہے. ہم بھی دکھوں میں سے گزرتے ہیں, لیکن ہم گناہ کے باعث دکھ اٹھاتے ہیں, لیکن وہ گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے دکھ اٹھا رہا ہے. ہمیں یہ دکھ بہت بڑا دکھ تھا. جب ہم مسیح کی پختہ شخصیت پر غور کرتے ہیں تو مسیح نے جب جان لیا تو کہا میں پیاسا ہوں. متی رسول کی معرفت انجیل بیان 6ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر دعائے ربانی خداوند ہمیں سکھاتے ہیں. تو کہتے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک, تیری بادشاہی. یہ وہ باتیں جو خداوند نے ہماری دعا میں ہمیں پہلے کرنے کو کہیں, پریورٹی دینے کو کہیں. ہماری ترجیحات کیا ہیں آج ہماری زندگیوں کے اندر؟ مسیح مرتے ہوئے بھی باپ کو ترجیح دے رہا ہے, باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے. کہتا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی وہ مرضی کو پورا کر رہا ہے. جی وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہے, باپ کے لیے کام کر رہا ہے. اس کی پریورٹی دیکھیں. اور آج ایمانداروں کی ترجیحات کیا ہیں؟ اے باپ مجھے پانی پلا دے, میری فلاں دعا کا جواب دے دے. ایماندار گمراہ نظر آتے ہیں جب وہ روتے اور چلاتے ہیں مادی چیزوں کے لیے, دنیا داری کی چیزوں کے لیے, آنسو بہاتے ہیں, دکھ کرتے ہیں, خدا پر بھروسہ نہیں کرتے, ایمان نہیں رکھتے. لکھا ہے کہ تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے, ہاللیلویا, ہماری قدر تو بہت زیادہ ہے ان چڑیوں سے, ان پرندوں سے. ہم نے کبھی ان کو بیج بوتے نہیں دیکھا, کبھی آفس جاتے نہیں دیکھا, کبھی کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا, لیکن تو بھی ہمارا آسمانی باپ ان کو گوشت کھلاتا ہے. ہاللیلویا. آج ایماندار بے دل نہ ہو, نا امید نہ ہو, خدا سے مایوس نہ ہو, اپنی پریورٹیز کو چیک کریں, تبدیل کریں. اگر اپنی مسیحی زندگی کے اندر پختگی چاہتے ہیں, مسیح کی زندگی کے اندر پختگی دیکھیں, وہ بچپن سے اپنے مرتے دم تک خدا کو پریورٹی دیتے ہیں. جب عید فصح کے موقع پر 12 سال کی عمر میں ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ہیکل کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا؟ وہ بچپن ہی سے ان باتوں کو جانتے تھے, انہیں اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. باپ کو پریورٹی دینی. اس زمین کے اوپر میں اور آپ اگر فتح مندی اور کامیابی سے سفر پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک بات میں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو دیکھنا شروع کریں. اگر ایمان چاہتے ہیں, ایمان میں گرو نہیں کر رہے, اگر ایمان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, تو کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی وہ جس کے اندر ایمان ہے. آپ ایمان میں بہنا شروع کریں گے, ایمان کا سیلاب ایسا آئے گا کہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا, کیونکہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوتے ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے. آمین. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. مسیح نے جب کہا کہ میں پیاسا ہوں تو یہ بات کلام میں 2 بار ذکر کیا گیا اس کا. ابھی ہم نے پڑھا جب یسوع نے جان لیا تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. ایک اور جگہ پر بھی یسوع نے پانی پینے کا ذکر کیا. یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کے 4 باب میں ایک سامری عورت سے ملاقات کے لیے وہ تھکا ماندہ, لکھا ہے کہ سخار کے کنویں پر جا کر بیٹھا. لکھا ہے اس کو سامریا سے ہو کر گزرنا ضرور تھا. اور اس روز خداوند نے جب اس سے عورت سے پانی مانگا تو اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے. یسوع نے کیا کہا, اگر تو یہ جانتی جو تجھ سے پانی مانگتا ہے, اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو اس سے مانگتی, وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. آمین. اور خداوند سے گفتگو کرنے کے بعد خداوند نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو بلا لا. اس نے کہا میں بے شوہر ہوں. خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے اور کوئی نور کے سامنے خود کو چھپا نہیں سکتا. وہ خود کو چھپا رہی تھی کہ میں بے شوہر ہوں. اس نے کہا, خداوند نے کہا تو نے خوب کہا, 5 تو کر چکی ہے, 6 جس کے پاس تو ہے وہ تیرا شوہر نہیں. پہلے پردہ ڈالتی ہے, لیکن نور کے سامنے لکھا ہے تاریکی کے کام سب ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ہم نور میں جاتے ہیں ہر ایک بات سامنے آ جاتی ہے. اور مسیح نے اس پر ظاہر کر دیا, اس کے گناہ کے اوپر انگلی رکھ دی کہ تو زنا کی زندگی بسر کرتی ہے, گناہ کی زندگی بسر کرتی ہے, تو پیاسی ہے, تو آسودہ نہیں ہے. جب تک تو اپنے گناہ کا اقرار نہ کرے,
اس نے کہا خدا مجھے وہ پانی پلا. آمین. یوحنا کے انجیل کے 6ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. وہ جو صلیب کے اوپر پیاسا ہے وہ زندگی کا پانی دیتا ہے تاکہ زندگی کی پیاس جاتی رہے. وہ کامل خدا کامل انسان اس زمین پر اس لیے دکھ سہ رہا تھا تاکہ ہماری زندگیوں سے گناہ جاتا رہے اور ہم اس آب حیات کے چشمے سے پئیں اور زندگی کی ندیاں ہم میں سے جاری ہو جائیں. آمین. اگر کوئی آج اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اپنے گناہ کو اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں.